नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अज़ीज़ान मन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानिक इंटेलेक्ट के तवस्सुत से जदीद नज़रिया इल्म और तहज़ीबी ज़रूरियात के हवाले से आज के प्रोग्राम में सांवल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और हमारे साथ पहले भी शामिल रह चुके हैं, जनाब अम्मार खान नासिर साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब, बासी खुश साहब, आमदीद सर। बहुत शुक्रिया जी, खुश आमदीद सर। शुक्रिया। अजीज़ान मन, जदीद नज़रिया इल्म इंसानी शऊर को मरकज़ मानते हुए और इसमें इंसानी शऊर को मरकज़ियत हासिल है और इसमें मज़हब को ना सिर्फ इजाफ़ी करार दिया गया है बल्कि इंसानी इस्तेहसाल से जुड़े अवामिल को भी मज़हब का शाखसाना बावर कराते हैं। अगर जदीद इल्म का रुख देखा जाए तो वो मज़ाहिब की नफ़ी की तरफ रवां दवां है। नफ्सियात में दोनों इंसान के अंदर से एक हैवान बरामद करते हैं। जदीद साइंस कायनात को मकसदियत से खाली करार देती है। इर्तिका की रूह से इंसान का मकसद फ़कत बकाए ज़ात है। अखलाकियात पे इजाफियत गालिब है। कोई कदर, कोई मतलब कदर, कोई असूल अखलाकियात नहीं। और इस जदीद तबी और समाजी अलूम के सैलाबी रेले में हम वही से कैसे मदद ले सकते हैं। और फ़ी ज़माना जब भी हम जदीद नज़रिया इल्म की बात करते हैं तो हमारी नज़रें मगरबी समाज की तरफ उठ जाती हैं और मगरबी समाज में मज़हब को इजाफ़ी करार दिया है। इसमें सियासी और फ़िक्री हवाले से मगरबी समाज हमारे समाज पे छाया हुआ है, यानी ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज पे मगरबी समाज छाया हुआ है। तो इस हवाले से जदीद नज़रिया इल्म और हमारी तहज़ीबी रिवायात के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले तो मैं अम्मार खान नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ नज़रिया इल्म के मुतालिक थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि ये जदीद नज़रिया इल्म है क्या और इसके यानी कौन कौन से वो ऐसे पहलू हैं जो मज़हब के साथ टकराते हैं। जनाब अम्मार खान नासिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जदीद नज़रिया इल्म से अगर हम मुराद ये लेते हैं कि तहरीक तनवीर के नतीजे में या उसकी बुनियाद पर जो इंसान को एक शऊर हासिल हुआ है या एक एतमाद हासिल हुआ कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी के जो मसले हैं उनको हल करने के लिए और उन मसलों को हल करने के लिए जिस तरह की बुनियादें चाहिए, फ़िक्री, फ़लसफ़ियाना, अखलाकी, वो इंसान अपनी अक्ल और मुशाहिदे और तारीख़ के तजुर्बों से और उसको जो एक ज़मीर मुयस्सर है, इनकी बुनियादों पर वो उसूल, वो बुनियादें भी तलाश कर सकता है और उन पर निज़ाम कायम कर सकता है, उन पर मुआशरों की तश्कील कर सकता है। वो सारे सवालात जो
اس سے پہلے انسانی تاریخ میں عموماً انسانی معاشرے معمول کے جو انسانی ذرائع علم ہیں وہ ان کے بجائے ایک عالم الغیب سے آنے والی رہنمائی یا ایک عالم الغیب کے ساتھ وابستہ تصورات پر قائم ہوتے تھے۔ تو اگر ہم یہ ایک ڈیمارکیشن یا ایک تفریق کا ایک نقطہ دور پر سمجھ لیں کہ مذہب ظاہر ہے اس کا تعلق ہی عالم غیب سے ہے، مشہود عالم جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، اس سے ماوراء ایک عالم ہے، اور وہاں سے ہمیں حقیقت کا ایک علم ملتا ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے، وہ ہمیں ہماری زندگی کی اور اس زندگی میں ہمارے ہونے کی ایک تفہیم مہیا کرتا ہے۔ یہ مذہب کا اور مذاہب کا بنیادی تصور ہے۔ تو جدید نظریہ علم میں انسان کو وہ اس خود اعتمادی پر قائم ہے۔ پہلی بات تو نظریہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں کسی نفسی احساس پر قائم ہوتا ہے۔ آپ کے جو بھی عقلی نظریات ہوتے ہیں، علمی نظریات ہوتے ہیں، وہ آپ کے نفس کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس پر وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ اس پر قائم ہوتے ہیں۔ تو ماقبل جدید انسان کا جو نفسی حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کائنات میں خود اپنی زندگی کی اور اپنے ہونے کی کوئی بامانی تفہیم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اپنے معمول کے ذرائع علم سے باہر جا کر اور وہاں سے آنے والی کوئی رہنمائی اس کو نہ بتائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے اور کہاں کی طرف اس کا سفر ہے۔ تو وہ اپنی زندگی کی معلومیت وہاں سے طے کرتا تھا۔ تو جس کو آپ جدید نظریہ علم کہہ رہے ہیں وہ انسان کی اس نفسی حالت پر مبنی ہے۔ انسان کے اندر یہ خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے، جس کے اب تاریخی اسباب ہیں، ان پر ڈیٹیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے۔ یہ اعتماد پیدا ہوا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ نہیں، ہم جو یہاں ہیں اور جس طرح سے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی مسائل کو اور ضروریات کو حل کرنے کے لیے ہمیں ماورائی ماخذ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے گریز کرتے ہوئے جو کچھ معمول کے ذرائع ہمارے پاس ہیں، ہمارے حواس ہیں، ہماری عقل ہے، تاریخ کے تجربات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے سائنس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لی ہے، تو یہی چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اب ہمیں اپنی زندگی کی، معاشرت کی تشکیل اور اپنے یہاں پر ہونے کی تفہیم کہ ہم یہاں پر کیسے ہیں، کیوں ہیں اور کس طرح سے ہیں، اس کے لیے ہمیں انہی ذرائع سے کام لینا ہے۔ کسی ماورائی ماخذ سے ہمیں کچھ سیکھنے کی یا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیادی تفہیم ہے۔ ہاں، اگر اب بھی کچھ لوگ اس ماورائی ماخذ سے ایک تعلق رکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی معنویت سمجھنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، ان کو حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنی ذاتی تفہیم میں وہ ایک تعلق ایسا رکھیں، جو عقیدہ رکھنا ہے ان کو رکھیں، اور جو ایک تفہیم وہ زندگی کی بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں، لیکن اس کی بنیاد پر وہ معاشرت کی تشکیل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ ہماری بنائی ہوئی معاشرت میں ان کو گنجائش تو ہے، لیکن وہ معاشرت بنانے کی اگر کوئی دعویٰ کریں کہ ہم کسی ماورائی ماخذ سے ملنے والی ہدایت یا تفہیم کی بنیاد پر اپنی زندگی بنائیں گے تو اس کا موقع ہم ان کو نہیں دیں گے۔ یہ ہے میرے خیال سے وہ بنیادی نظریہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کن پہلوؤں سے مذہب کے خلاف ہے، یہ سوال میرے خیال میں بہت ہی اس کو ڈاؤن پلے کرنے والا ہوگا۔ اصل میں تو یہ مذہب کی نفی ہے، مذہب کی حیثیت کی اور اس کے کردار کی نفی ہے۔ انسانی سماجی زندگی میں جو یہ جدید نظریہ علم ہے اور جو ہماری ایک وہابی علوم ہے، یعنی وہی کہ جو ہمارے جو مافوق الفطر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہے، یعنی سماجی حوالے سے ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو نظریہ علم ہے جو ایک ہماری اپنے ایک گھڑی ہوئی چیز ہے، جو انسان کی اپنی فکر کا شاخسانہ ہے، یہ کافی ہے یا یہ وہابی علوم کی ضرورت بھی ہے؟ اگر وہ نہ ہوں، اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو اس کے کون ایسے نقصانات ہیں جو ہمیں سماج میں سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، اس کو میرے خیال میں بنیادی طور پر اس زاویے سے دیکھنا کہ
اس کے نقصانات کیا ہوں گے، یا ہم ہم سماج ان کو کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں اس کو؟ جی اس کو بنیادی طور پر اس زاویے سے دیکھنے میں بھی کچھ مسئلہ ہے، یعنی کیونکہ اس میں جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بنیادی مفروضے کو مان رہے ہیں کہ اصل چیز تو اس دنیا میں وہ کوئی بات یا کوئی نظریہ آپ کو افادیت کیا دیتا ہے، اور اس کو نہ ماننے سے آپ کو اس دنیا میں اور اس کے مادی حالات میں نقصان کیا ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو اصل میں یہ سوال اگر بنیادی سوال ہو تو یہ تو گویا آپ نے بنیادی مفروضہ یا جو بنیادی اس کی فاؤنڈیشن ہے اس پورے نظریے کی، اس کو آپ نے مان لیا۔ تو دیکھیں مذہب کے نقطہ نظر سے تو اصل میں بنیادی سوال یہ نہیں ہوگا، یہ ایک ضمنی سوال ہو سکتا ہے، ثانوی سوال ہو سکتا ہے۔ بنیادی سوال مذہب کے نقطہ نظر سے یہ ہوگا، دیکھیں کیا انسان کو اپنی یعنی اس کا وجود ہے اور اس کی معنویت کیا ہے، اس کے لیے ایک رہنمائی دنیا میں خاص طور پر جو الہامی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہیں، ان کی روشنی میں ایک دعوے کے ساتھ موجود ہے، اس کے بارے میں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ آپ انسان کو بتاتی ہے، وہ رہنمائی انسان کو یہ یعنی اس کے سامنے واضح کرتی ہے کہ یہ اس کا ایک بنانے والا تھا، اس کا ایک بنانے والا ہے، اس نے اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کی آزمائش کے پیرامیٹرز ہیں، اور انسان کو واپس جا کر وہاں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور جس حقیقت کو اگر انسان نظر انداز کرتا ہے تو وہ اس دنیا کے چند سالوں کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر وہ اس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل کر سکے گا نہیں کر سکے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نجات یا اپنی تباہی کا ایک فیصلہ کر رہا ہوگا۔ ایک اتنی بڑی جو یعنی وارننگ ہے، یہ اتنی بڑی ایک خبر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو اگنور کس بنیاد پہ کر سکتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کرنے کا یا اس کو ڈسمس کرنے کا ہمارے پاس علمی یا نفسی یا اخلاقی جواز کیا ہے؟ پہلے مذہب تو اصل میں پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ آپ دیکھیں نا، ہم آئے کہاں سے ہیں، اس کا تو ہم ایک جواب گھڑ لیتے ہیں، ہم نے گھڑ بھی لیا ہوا، ہم کہاں سے آئے ہیں، کیسے پیدا ہوئے ہیں، حیات کیسے وجود میں آئی ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اور کیا اس کا ہماری زندگی کے ساتھ اور اس کی مقصدیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کھڑا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو ایک خبر ہمارے سامنے موجود ہے اور تسلسل سے تاریخ میں موجود ہے، کنسسٹنٹلی وہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہارا ایک بنانے والا ہے، اس نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور تمہیں واپس جا کے اس کو جواب دینا ہے۔ اتنی بڑی خبر کو جو ہمیں اس دنیا کے فائدے اور اس کی ضرورتیں تو بعد میں بتاتی ہے، ثانوی طور پر بتاتی ہے، اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا یا اس خبر کو توجہ نہ دینے کا ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ بنیادی سوال تو مذہب کے نقطہ نظر سے یہ ہوگا، ثانوی طور پر یہ ہوگا، اور اس کے بھی کئی پہلو بتائے جا سکتے ہیں کہ کیا انسان نے مذہب کی نفی کر کے، وحی کی نفی کر کے، جو واقعتاً جو سوال اس کو درپیش تھے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا واقعتاً اس نے کوئی مضبوط جواب تلاش کر لی ہے؟ وقتی جواب، کام چلانے والے جواب تو انسان نکال ہی لیتا ہے، لیکن کیا وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ تو یہ ایک گفتگو کا ایک زاویہ ہو سکتا ہے۔ سر اگر یعنی کیا انسان اس قابل ہے، یعنی اپنے علمی حوالے سے، اپنے علمی سفر میں کہ اس قابل ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر وہ اپنی کوئی سماجی بنیادیں قائم کر سکتا ہے، کوئی اخلاقی کوئی اقدار پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی مذہب تو ہمیں ایک نظریہ فراہم کرتا ہے، ایک وے آف لائف فراہم کرتا ہے، اور جو ہے نا لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی کا ہمیں ایک خبر دے رہا ہے جو ایک ہماری زندگی میں مقصد پیدا کرتا ہے۔ اور مذہب کے بغیر، مذہب کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں تو کیا ہم انسان اس قابل ہے، اس اپروچ میں ہے کہ ایک انسان